बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक मैच जो कि पॉलिटिकल मैच चल रहा है, इंतहाई टाइट हो चुका है और अब ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं, इस मैच का फैसला होने जा रहा है और ये फैसला कल जो स्टार्ट हो रहा है हफ्ता मंडे से, इसी हफ्ते में मंडे से लेके फ्राइडे तक किसी दिन भी एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इसी फैसले को रोकने के लिए ये जो सारा एक हंगामा खड़ा किया गया है, इसी फैसले को रोकने के लिए किया गया है और इसी वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उठाया गया और उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई और बाइज्जत रिहाई हुई और फिर वो वापस चले गए अपने ज़मान पार्क में। उम्मीद तो यही थी कि ये टेंशन ख़त्म होगी, लेकिन ये टेंशन बढ़ गई है, ये कशीदगी में इजाफा हो गया है और पहले से कहीं ज़्यादा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आमने सामने हैं। ये लड़ाई जो कि चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान, इस लड़ाई का रुख मुड़ गया है और इस लड़ाई का रुख उस वक्त मुड़ा जब इमरान खान को उठाया गया शीशे तोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वहाँ से ये कशीदगी बढ़ी। इमरान खान साहब को पुलिस ने बता दिया, नैब ने बता दिया कि हमने आपको नहीं उठाया था। वो कुछ अरसा मेहमान थे नैब के और उसके बाद वो इस्लामाबाद पुलिस लाइन में आए, उनके मेहमान रहे और इस दौरान हमारी इत्तला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सारी बातों का इल्म हो गया और जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो उसके बाद उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और वो शदीद गुस्से में देखने को मिले और फिर उस पे सोने का सुहागा उस वक्त हुआ। उस वक्त मजीद फ्यूल छिड़का गया जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको 3-4 घंटे तक रात गए तक बिठाए रखा और उस वक्त भी पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने बता दिया पुलिस के कि जनाब हम बेबस हैं, ये वो कर रहे हैं और वो वही थे जिसको इमरान खान साहब जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं। लिहाजा जब पुलिस ने इमरान खान साहब को बताया तो उसके बाद मज़ीद वो गुस्से में आए। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। अब जो मैच जो हो चुका है टाइट, इसके लिए जी चंद दिन बाकी हैं, चंद सातें बाकी हैं और मेरे इत्तला के मुताबिक जो हुक्मरान इत्तेहाद है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब और 4 वज़रा, कम अज़ कम 4 वज़रा वो सुप्रीम कोर्ट के नरगे में आने लगे हैं, आइनी और आहनी शिकंजे में फंसने लगे हैं। नंबर 1 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नंबर 2 वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, नंबर 3 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, नंबर 4 वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। ये 4 लोग जो हैं ये मुसीबत में आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और एक और साहब भी आ सकते हैं, तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में धरे जा सकते हैं, क्योंकि 3-4 बातें ज़रूरी हैं और वो ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जवाबात सबमिट करवाए गए हैं। नंबर 1 इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए गए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज पोलिंग डे था। इस वक्त मुल्क पंजाब में इस वक्त इलेक्शन होना थे और इंतखाबात हो रहे होते अगर हुकूमत 21 अरब रुपया जारी कर देती, लेकिन जारी नहीं किया गया तो पहला शिकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी चमड़ी बचा चुका है। अब मैं बता रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि कल रिव्यू पिटिशंस उन्होंने रखी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रिव्यू पिटिशंस हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जत्था लाने की बात की है और मरीम साहबा अपने जत्थे लेके आ रही हैं। ये 3-4 जत्थे आएंगे और आके उनको प्रोटोकॉल के साथ उनको जगह दी जाएगी, लेकिन हमारे पास इत्तलात ये हैं कि इसकी नौबत शायद ना आए, इसकी नौबत, और हो सकता है उससे पहले ही कोई काम हो जाए, और इसकी नौबत ही ना आए। लेकिन जब मामला जो जहाँ से बिगड़ा हुआ है वो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कल की जो तकरीर है, उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीर बहुत सख्त की है, खिताब बहुत सख्त किया है और चूँकि वो रिहा होकर आए थे और रिहाई के बाद उन्होंने ये तकरीर की और इस दौरान अब उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक और नहीं, कई और मुकदमात उन पर डालने की कोशिश की जा रही है और उनको जोड़ा जा रहा है। ये जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का है, उसको जो
آگ لگی، اس کو توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے بارے میں ایک آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروائیں۔ لیکن پھر کہوں گا کہ یہ وقتی طور پہ تو شاید کوئی ذہنی تکلیف دینے کا سبب بنے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال پہلے آتے ہیں اب عمران خان صاحب جو پہلے نام نہیں لیتے تھے، اب وہ واضح طور پہ آرمی چیف کا نام بھی لے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انہی کی آشیرواد سے ہو رہا ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا انہوں نے جواب دے دیا، وہ بہت ہی سخت دیا، آپ تک میں پہلے بھی پہنچا چکا ہوں۔ اتنا سخت جواب ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اتنا سخت جواب دے رہا ہو، اور اس میں لوز بالز جو ہیں وہ یقیناً اس طرف سے آئی تھیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے ان لوز بالز کا فائدہ اٹھایا اور ان کا پریس ریلیز سامنے رکھا، پریس ریلیز رکھ کے ان کو ایک ایک کر کے جواب دیتے رہے۔ تو واپس آتے ہیں جی، آج 14 مئی الیکشن کا دن تھا، الیکشن نہیں ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتا دیا ہماری تیاریاں مکمل ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم بیلٹ پیپر بھی نہیں چھپا سکے، جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم کر چکے، اب حکومت پیسے دے گی تو آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا پہلا شکار، پیسے کس نے نہیں دیے؟ اسحاق ڈار صاحب نے نہیں دیے، تو پہلا شکار تو اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ درمیان میں پارلیمان، قائمہ کمیٹی، ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ حکومت ہیں اور آپ حکومت ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ تو 2 موقع دیے گئے، بلکہ 3 موقع دیے گئے، انہوں نے پیسے نہیں دیے اور انہوں نے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا، لہٰذا وہ ہوں گے دوسرے۔ تیسرے سیکورٹی کا ایشو اٹھایا گیا تھا کہ سیکورٹی نہیں دی گئی، تو سیکورٹی نہیں دی گئی، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں دی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے بھی انہوں نے شفٹ کرنا ہے، ملبہ جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے وزارت دفاع کی طرف، کیونکہ پنجاب پولیس، انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ کچے میں آپریشن کر رہی ہے، وہ کچے کے علاقے میں جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے وہ ابھی جاری ہے، وہ کافی عرصہ چلتی رہے گی جب تک کہ یہ الیکشن کا قضیہ حل نہیں ہوتا۔ الیکشن کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو کچے کی جو پولیس ہے، بلکہ کچے کی عالمی پولیس، وہ واپس آ جائے گی، اس سے پہلے وہ واپس آنا اس کا مشکل ہے۔ تو دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے سیکورٹی کے لیے نہیں کیا جی، اور رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے اپنی منسٹری کے باس ہیں۔ دوسرا شکار، وہ بھی وزیر اعظم کے بعد دوسرا شکار اسحاق ڈار صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب کے بعد تیسرا شکار ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ اس کے بعد جو چوتھا شکار ہیں وہ ہیں وزیر دفاع، کیونکہ وزیر دفاع نے بھی یہ کہا تھا، وزارت دفاع نے، کہ جناب ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے سیکورٹی کیونکہ ہم اپنے آپریشنز میں مصروف ہیں اور ہماری فوج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ چلیں آپ اگر بحری فوج اویلیبل نہیں ہے تو ہم فضائیہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور بحریہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، تو ان سے کیا مذائقہ ہے، لیکن ان سے بھی مدد نہیں لی گئی اور فل سٹاپ لگا دیا گیا۔ لہٰذا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کو روکنا ہے، لہٰذا الیکشن کو روکنے کے لیے یہ بھی ہوا۔ اب آتے ہیں وزارت دفاع، تو وزارت دفاع کی طرف سے جی چوتھا شکار ہوگا اس کیس کا وزارت دفاع، یہ کم از کم بتا رہا ہوں کیونکہ کابینہ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا، اس کی وجہ ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں تو منٹس ہی نہیں رکھے گئے اور باہر کچھ اور بتایا جاتا تھا، ریکارڈ پہ کچھ اور بتایا جاتا تھا۔ وفاقی کابینہ نے کبھی یہ پنگا نہیں لیا کہ وہاں بیٹھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور آنریبل ججز کو گالیاں دی جائیں، لہٰذا چوتھا شکار ہوں گے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ اسی لیے یہ سب آج کل بہت زیادہ اگریسولی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بہت اگریسولی آتے ہیں اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ دونوں بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں۔ ڈار صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، انہوں نے کبھی کسی پہ بات نہیں کی، شروع میں کی، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ عدلیہ سے ٹکراؤ کوئی اچھا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس کل سے کیس سٹارٹ ہونے لگا، مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں ساتھ بسم اللہ، اور کیونکہ ان کا وہ اسلام آباد کے مدرسوں کی تعداد اتنی ہے اور ان مدرسوں کے طلبہ کی تعداد اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے مولانا کو باہر سے کوئی نہ لانا پڑے، کسی کو کارکنان کو یا اس طرح کسی کو بھی باہر سے نہ لانا پڑے، لیکن انہوں نے کال دے دی ہے کہ منڈے کو جی پہنچیں ہر صورت میں،
مریم صاحبہ بھی پہنچیں گی۔ تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ مجھے خود لگ رہا ہے کہ یہ رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں، یہ رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں اور ان کے پاس صحیح والا نمبر نہیں ہے، نمبر کسی اور کے پاس ہو گیا ہے پھر۔ تو اگر یہ رائٹ نمبر ڈائل کریں گے تو میرا خیال ہے ان کو فیوریبل نتیجہ مل سکتا ہے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، زمینی حالات بہت خراب ہیں۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب سپریم کورٹ ان چاروں کو تو کرے گی فارغ۔ اب جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فارغ کیا جاتا ہے جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فارغ کیا جائے گا تو پوری کی پوری کابینہ تحلیل ہو جائے گی، پوری کی پوری کابینہ تحلیل ہو جائے گی، اور امور مملکت کون چلائے گا اس دوران اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ تسلیم ہی نہیں کرنا، تو فیصلہ تسلیم بھی ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ فیصلے سے پہلے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ ضرور آئے گا، اور فیصلہ انتہائی سخت آئے گا، اور فیصلہ ایسا ہوگا کہ چاروں طرف سے باندھ دیا جائے گا، کوئی رستہ فرار کا رہ نہیں جائے گا، اور اس میں ایک اور اتھارٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی، اور وہ اتھارٹی کون ہوگی یہ بھی صیغہ راز میں رہنے دیں، کیونکہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک اور اتھارٹی جس کے پاس سب کچھ آ جائے گا اور وہ پھر ایکٹ کرے گی، کیسے کرے گی یہ بھی ایک تھوڑا سا لمبا سوال ہے۔ باقی رہا افواج پاکستان کے معاملات، میں بہت زیادہ دخل اندازی نہیں کرتا کیونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے اور ہماری فوج ہے اس میں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کچھ غلط فیصلے کیے گئے جناب باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور وہ غلط فیصلے آج تک چل رہے ہیں۔ ان غلط فیصلوں کو جب تک صحیح نہیں کیا جائے گا تو حالات ایسے ہی رہیں گے اور ادارے کا نقصان ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ریلیاں نکلوانی پڑ رہی ہیں، اور کہہ کے ریلیاں نکلوانی پڑ رہی ہیں، ساتھ مخیر حضرات خرچہ بھی کر رہے ہیں، بینر بھی چھپا رہے ہیں، اور اس میں عسکری قیادت کی تصویریں ہیں اور فوج کے حق میں ریلی، اور پھر اس کے بعد مسلسل ٹی وی چینلز پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افواج پاکستان ایک تو غلط فیصلے کیے اور دوسرا ان غلط فیصلوں پہ ڈٹ گئے، جب تک ان فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اب تو ٹائم بھی نہیں ہے، ان فیصلوں اور اس عمل سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ لڑائی، یہ نفرت، یہ غصہ برقرار رہے گا۔ اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ یہ ریلیاں نکلوانے کے بجائے اپنے جو پالیسی کو چینج کریں۔ جب تک یہ پالیسی چینج نہیں ہوگی اس وقت تک حالات اسی طرح رہیں گے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتیں، وہ کسی بھی صورت میں آپ کے حق میں نہیں ہیں، وہ کسی بھی صورت میں آپ کے حق میں نہیں ہیں، وہ آپ سے استفادہ تو ضرور کریں گے، وہ بکری کی طرح کا بکری کا دودھ تو ضرور پئیں گے، لیکن بکری کے وفادار نہیں ہو سکتے وہ، جب ان کو موقع ملا بکری کو بھی ذبح کر کے وہ کھانے کے چکر میں ہیں۔ لہٰذا اس پہ توجہ دیں، اس پہ ذرا غور کریں، آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور وہ دشمن کون ہے جو آپ کو مسلسل دھوکہ دے رہا ہے، اس پہ ذرا غور ضرور کریں، کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور افواج کے اندر اگر جب ایک معاملہ آ جائے اختلافات کا تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ بتا دیتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں منسوخ ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اسی لیے منسوخ ہوا کہ اس میں بھی جو عسکری قیادت ہے ان کی میجورٹی کی اوپینین تھی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں اس بیانیے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو وہ ہمیں بلا کے اور فوٹو سیشن کروا کے وہ ایک خاص بنانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی وائز اپروچ ہے، اس اپروچ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔